यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए वक्त हम आमाल की किताब बाब 26 और उसकी आयत 4 से गौर करना शुरू करे थे और हम बाब 26 को गौर करना ख़त्म करे थे। तो प्यारे भाई और बहन, अब हम कलाम शुरू करेंगे और पढ़ेंगे आमाल की किताब बाब 27 और उसकी आयत 1। जब जहाज़ पर इतालिया को हमारा जाना ठहर गया तो उन्होंने पौलुस और बास और कैदियों को शहंशाही पलटन के एक सूबेदार यूलियस नाम के हवाले किया। तो इतालिया के सफ़र की ये एक शुरुआत है और पौलुस दूसरे कैदियों के साथ जहाज़ में चढ़ते हैं और ये सारे कैदियों को यानी कि पौलुस को मिला के एक सूबेदार के हवाले किए जाते हैं और ये सूबेदार का नाम है यूलियस। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सिर्फ पौलुस एक ऐसे कैदी थे जो रोमी आदमी थे और शायद दूसरे जो कैदियाँ थे उन लोगों को सूली पे चढ़ाने के लिए रोमा को ले जाया जा रहा था। तो प्यारे भाई और बहन, मैं खुदा की शुक्रगुजारी ये बात से करना चाहूँगा कि खुदा पौलुस को एक मौका दे रहा था ये कैदियों को मसीह के बारे में बताने के लिए। ये कैदियाँ रोमा को मरने के लिए जा रहे थे और ये कैदियाँ यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते थे। तो खुदा सिर्फ पौलुस कुछ मौका नहीं दे रहा था इन लोगों को मसीह की खुशखबरी सुनाने के लिए, बल्कि पौलुस को मौका देने के साथ साथ ये कैदियों को भी एक मौका दे रहा था उसके खुशखबरी को सुनने के लिए और यीशु मसीह पे ईमान लाके नजात पाने के लिए। आयत 2 में लिखा हुआ है, और हम अद्रामुत्तियुम के एक जहाज़ पर जो आसिया के किनारे की बंदरगाहों में जाने को था सवार होकर रवाना हुए और थेसलोनिका का अरिस्तर्खुस मकदूनी हमारे साथ था। आयत 3 में लिखा हुआ है, दूसरे दिन सैदा में जहाज़ ठहरा और यूलियस ने पौलुस पर मेहरबानी करके दोस्तों के पास जाने की इजाज़त दी ताकि उसकी खातिरदारी हो। ये आयत में पहली बात हम ये देखते हैं कि सूबेदार पौलुस पे मेहरबान होके पौलुस को अपने दोस्तों से मिलने की इजाज़त दिया। प्यारे भाई बहन, क्या आप नहीं समझते कि इसमें खुदा का हाथ है? मैं ये बात से यकीन करता हूँ कि खुदा ये सूबेदार के दिल में ये बात डाला और उसके दिल में ऐसा काम करा कि उन्हें पौलुस को आज़ादी दिया। मेरे दोस्त, एक बात याद रखो कि अगर खुदा आपके साथ साथ चल रहा है तो आपका दुश्मन भी आपसे यानी कि आप पे मेहरबान हो जा सकता। ये सच है। पौलुस खुदा के मर्जी के साथ साथ चल रहे थे। दूसरी बात यहाँ हमको जो गौर करने की है वो ये है कि पौलुस को भी ईमान रखने वालों के सोहबत की ज़रूरत थी ताकि बातचीत करके तरोताज़ा हुए। वैसा याद रखो कि अगर हम मसीह भाइयों और बहनों के साथ सोहबत नहीं करेंगे तो हम रूहानी तौर से रुखे पड़ जाएंगे। हमको एक दूसरों की सोहबत की ज़रूरत है ताकि एक दूसरों का साथ दिए वैसा और एक दूसरों का हिम्मत और हौसला बढ़ाए वैसा। हम पढ़ेंगे आयत 4 से 11 तक। लिखा हुआ है, वहाँ से हम रवाना हुए और कुप्रुस की आड़ में होकर चले इसलिए कि हवा मुखालिफ थी। फिर हम किलिकिया और पंफुलिया के समुंदर से गुजरकर लुकिया के शहर मुरा में उतरे। वहाँ सूबेदार को इस्कंदरिया का एक जहाज़ अतालिया जाता हुआ मिला, बस हमको उसमें बिठा दिया और हम बहुत दिनों तक आहिस्ता आहिस्ता चलकर जब मुश्किल से कनिदुस के सामने पहुँचे तो इसलिए कि हवा हमको आगे बढ़ने ना देती थी, सलोमे के सामने से होकर क्रेते की आड़ में चले और बामुश्किल उसके किनारे किनारे चलकर हसीन बंदर नाम एक मकाम में पहुँचे जिससे लसिया शहर नज़दीक था। जब बहुत अरसा गुजर गया और जहाज़ का सफ़र इसलिए ख़तरनाक हो गया कि रोज़े का दिन गुजर चुका था तो पौलुस ने उन्हें ये कहकर
نصیحت کی کہ اے صاحبو، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس سفر میں تکلیف اور بہت نقصان ہوگا، نہ صرف مال اور جہاز کا بلکہ ہماری جانوں کا بھی۔ مگر صوبیدار نے ناخدا اور جہاز کے مالک کی باتوں پر پولس کی باتوں سے زیادہ لحاظ کیا۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم صوبیدار کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ہم صوبیدار کے جگہ پہ رہتے تو ہم بھی جو ہے پولس کے باتوں سے بھی زیادہ جہاز کے کپتان کے باتوں کا یقین کرتے تھے۔ صوبیدار اپنے دل و دماغ میں یہ بات لایا کہ جہاز کا کپتان صحیح ہو سکتا۔ تو یہاں ہم پولس کو دیکھتے ہیں کہ انہوں واقعی میں ایک امتحان سے گزریں۔ ان کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ ضرور تکلیف اٹھائیں گے اور مال و جان کو نقصان پہنچے گا۔ تو انہوں صلاح دیے جو آگے چل کے پتہ چلیں گا کہ ان لوگاں پولس کی بات سننا تھا۔ پولس یہ جو صلاح دیے، میں یقین کرتا ہوں کہ پاک روح کے ہدایت سے دیے۔ انہوں خدا میں اتنے آگے بڑھ گئے تھے کہ خدا ان سے قدم قدم پہ بات کرتا تھا اور بتاتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا نہیں ہونے والا ہے۔ میرے بھائی، اگر ہم خدا میں بڑھتے جائیں گے تو خدا قدم قدم پہ اپنے سے بات کریں گا اور ہم خدا کے مرضی کو جان سکیں گے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ آیت 12 اور 13 میں لکھا ہوا ہے، اور چونکہ وہ بندر جاڑوں میں رہنے کے لیے اچھا نہ تھا، اس لیے اکثر لوگوں کی صلاح ٹھہری کی وہاں سے روانہ ہوں اور اگر ہو سکے تو فینکس میں پہنچ کر جاڑا کاٹیں۔ وہ کریتے کا ایک بندر ہے جس کو رخ شمال مشرق اور جنوب مشرق ہے۔ جب کچھ دکنی ہوا چلنے لگی تو انہوں نے یہ سمجھ کر کہ ہمارا مطلب حاصل ہوگا، لنگر اٹھایا اور کریتے کے کنارے کے قریب قریب چلے۔ پیارے بھائی اور بہن، حالات بتا دیں گے کہ پولس جو صلاح دیے وہ صحیح صلاح تھی۔ یہ سارے سفر میں جہاز کا کپتان، سپاہیاں اور جو جہاز میں سفر کر رہے تھے انسانی عقل اور انسانی طاقت پہ بھروسہ رکھ رہے تھے، مگر پولس کی آنکھ خدا پہ تھی۔ پولس جو ہیں خدا کو دیکھ رہے تھے۔ جہاز کے کپتان اور جو جہاز میں تھے موسم کے بارے میں اندازہ لگا رہے تھے۔ آیت 14 میں لکھا ہوا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد ایک بڑی طوفانی ہوا جو یروکلون کہلاتی ہے کریتے پر سے جہاز پر آئی۔ پیارے بھائی اور بہن، یا میں آپ کو ایک دلچسپی کی بات بتانا چاہوں گا۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب پولس افسس میں تھے، جہاں ایک ایسا وقت تھا کہ خوشخبری کی جیت ہو رہی تھی اور پولس روما جانے کے لیے اپنے دل میں خواہش ظاہر کرے۔ اعمال کی کتاب باب 19 اور آیت 21 میں انہوں بولتے ہیں، جب یہ ہو چکا تو پولس نے جی میں ٹھانا کہ مکی دنیا اور اخیا سے ہو کر یروشلم کو جاؤں گا، اور کہا کہ وہاں جانے کے بعد مجھے روما بھی دیکھنا ضرور ہے۔ تو میرے دوست، یروشلم میں پولس کے زندگی میں ایک اندھیرے کا وقت آیا۔ ایسا لگتا تھا کہ انہوں کبھی بھی روما دیکھ نہیں سکیں گے، اور اس اندھیرے کے وقت میں اور مایوسی کے وقت میں خدا ان کو دکھا دیا، ان کو بھروسہ دلانے کے لیے۔ اگر ہم اعمال کی کتاب باب 23 اور اس کی آیت 11 پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے، اسی رات خداون اس کے پاس آ کھڑا ہوا اور کہا، خاطر جمع رکھ کہ جیسے تو نے میری بابت یروشلم میں گواہی دی، ویسے ہی تجھے روما میں بھی گواہی دینی ہوگی۔ تو خدا یہاں پولس کو یہ بھروسہ دلایا کہ انہوں ضرور روما کو جائیں گے۔ آیت 15 سے 18 میں لکھا ہوا ہے، اور جب جہاز ہوا کے قابو میں آ گیا اور اس کا سامنا نہ کر سکا تو ہم نے لاچار ہو کر اس کو بہنے دیا اور کودا نام ایک چھوٹے جزیرے کی آڑ میں بہتے بہتے ہم بڑی مشکل سے ڈونگی کو قابو میں لائے، اور جب ملا اس کو اوپر چڑھا چکے تو جہاز کی مضبوطی کی تدبیریں
کر کے اس کو نیچے سے باندھا اور سرتس کے چوربالو میں دھس جانے کے ڈر سے جہاز کا ساز و سامان اتار لیا اور اسی طرح بہتے چلے گئے۔ مگر جب ہم نے آندھی سے بہت ہکولے کھائے تو دوسرے دن وہ جہاز کا مال پھینکنے لگے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ سمندر کے بیچ میں تھے اور طوفان ان لوگوں کو چھوڑ رہا نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو کے ڈوب جائے گا اور یہ لوگ بھی ڈوب جائیں گے۔ ان لوگوں کے آنکھوں کے سامنے موت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ یہ لوگ جہاز میں کا مال اٹھا کے پانی میں پھینکنے لگے تاکہ جہاز کو ہلکا کرے۔ ویسا آیت 19 اور 20 میں لکھا ہوا ہے، اور تیسرے دن انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے جہاز کے الاٹ و اسباب بھی پھینک دیے، اور جب بہت دنوں تک نہ سورج نظر آیا نہ تارے اور شدت کی آندھی چل رہی تھی، تو آخر ہم کو بچنے کی امید بالکل نہ رہی۔ تو میرے دوست، جو بھی وزندار چیزیں تھے سب کے سب چیزیں پانی میں پھینک دیے تاکہ جہاز کو ہلکا کرے۔ ویسا تو آپ سوچ سکتے کہ طوفان کتنا خطرناک تھا ہوگا۔ میں یقین کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات آئی ہوں گی کہ اب یہ لوگ نہیں بچ سکتے، اور یہ طوفان میں خداوند یسوع مسیح کی آواز پولس کے منہ کے ذریعے سے آئی۔ 14 دن کے لہریں اور ہوا کے بعد جو لوگ جہاز میں تھے محسوس کرے کہ اب ان لگاں بچ نہیں سکتے، مگر خداوند پولس کو دکھائی دیے اور ان کو بھروسہ دلائے کہ انہوں روما ضرور پہنچیں گے، اور یہ بھروسے کے ساتھ پولس کھڑ سکے۔ لیکن دوسرے اپنے دل میں یہ بات پیدا کر لیے تھے کہ ان لگاں مر جائیں گے۔ تو میرے دوست، یہ کتنی اچھی بات ہے کہ پولس زندہ اور سچے خدا کو جانتے تھے، اس لیے ان کو پتا چلا کہ انہوں مرنے والے نہیں ہیں اور کچھ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ انہوں روما میں پہنچیں گے۔ لیکن دوسرے لوگ جو خدا کو نہیں جانتے تھے ان کی حالت بہت بری تھی، کیونکہ ان لوگاں یہ خیال کرے کہ ان لوگاں اب مر جائیں گے۔ آیت 21 سے 26 میں لکھا ہوا ہے، اور جب بہت فاقے کر چکے تو پولس نے ان کے بیچ میں کھڑے ہو کر کہا، اے صاحبو، لازم تھا کہ تم میری بات مان کر کریتے سے روانہ نہ ہوتے اور یہ تکلیف اور نقصان نہ اٹھاتے، مگر اب میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ خاطر جمع رکھو، کیونکہ تم میں سے کسی کی جان کا نقصان نہ ہوگا مگر جہاز کا، کیونکہ خدا جس کا میں ہوں اور جس کی عبادت بھی کرتا ہوں، اس کے فرشتے نے اسی رات کو میرے پاس آ کر کہا، اے پولس، نہ ڈر، ضرور ہے کہ تو قیصر کے سامنے حاضر ہو، اور دیکھ جتنے لوگ تیرے ساتھ جہاز میں سوار ہیں ان سب کی خدا نے تیری خاطر جان بخشی کی۔ اس لیے اے صاحبو، خاطر جمع رکھو، کیونکہ میں خدا کا یقین کرتا ہوں کہ جیسا مجھ سے کہا گیا ہے ویسا ہی ہوگا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم کسی تپو میں جا پڑیں۔ تو پیارے بھائی بہن، آپ سمجھ سکتے کہ جو لوگ جہاز میں تھے ان کے لیے ان کا ہمت اور حوصلہ بڑھانے والی بات تھی، بلکہ یہ ایک ہی چیز تھی، یعنی کہ یہ ایک ہی بات تھی جس سے یہ لوگ ہمت اور حوصلے کے ساتھ کھڑے ہو سکتے تھے۔ یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو پولس کی یہاں ایک زبردست گواہی تھی۔ انہوں بولتے ہیں، خدا جس کا میں ہوں اور جس کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ پیارے بھائی بہن، پولس کا بھروسہ خدا پہ تھا۔ انہوں ان لوگوں کو بولتے ہیں، اے صاحبو، خاطر جمع رکھو، کیونکہ میں خدا کا یقین کرتا ہوں کہ جیسا مجھ سے کہا گیا ہے ویسا ہی ہوگا۔ پولس کو یہ ظاہر کر دیا گیا کہ ان لوگاں خشکی پہ پہنچیں گے، یعنی کہ زمین کے ایک چھوٹے حصے میں پہنچیں گے۔ آیت 27 میں لکھا ہوا ہے، جب 14ویں رات ہوئی اور ہم بحر ادریا میں ٹکراتے پھرتے تھے تو آدھی رات کے قریب ملاحوں نے اٹکل سے معلوم کیا کہ کسی ملک کے نزدیک پہنچ گئے۔ تو یہ پکی بات ہو گئی کہ یہ لوگ زمین کے طرف بڑھ رہے تھے۔ آیت 28 اور 29 میں لکھا ہوا ہے،
اور پانی کی تہ لے کر 20 پرسہ پایا، اور تھوڑا آگے بڑھ کر اور پھر تہ لے کر 15 پرسہ پایا، اور اس ڈر سے کہ مابعدہ چٹانوں پر جا پڑیں جہاز کے پیچھے سے 4 لنگر ڈالے اور صبح ہونے کی دعا مانگتے رہے۔ تو جب پانی کی تہ لے رہے تھے تو ان لوگوں کو پتہ چل رہا تھا کہ یہ خشکی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور ایک بات یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ یہ لوگ صبح ہونے کی دعا کر رہے تھے۔ پولس کی اس بات سے تعریف کرنا کہ ایک طرف جہاز لڑکھڑا رہا ہے اور دوسری طرف یہ لوگ دعا کریں، بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے زندگی میں کیسی بھی طوفان کیوں نہ آ جاؤ، بیماری کا طوفان یا دکھ تکلیف کا طوفان یا پریشانیوں کا طوفان وغیرہ وغیرہ، ہم دعا کرنا چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ہم بلا ناغہ دعا کرنا چاہیے۔ جب لوگوں کی زندگی میں تکلیفاں شروع ہونے لگتے ہیں تو لوگ پہلا کام یہ کرتے کہ دعا کرنا چھوڑ دیتے۔ آیت 30 اور 31 میں لکھا ہوا ہے، اور جب ملاحوں نے چاہا کہ جہاز پر سے بھاگ جائیں اور اس بہانے سے کہ گلہی سے لنگر ڈالیں ڈونگی کو سمندر میں اتارا، تو پولس نے صوبیدار اور سپاہیوں سے کہا کہ اگر یہ جہاز پر نہ رہیں گے تو تم نہیں بچ سکتے۔ تو آدمی جو جہاز میں تھے جہاز کو چھوڑ کے بھاگ جانے کی کوشش کر رہے تھے، جو کہ نہیں کرنا تھا۔ پولس صوبیدار سے بولتے ہیں کہ اگر سب کے سب جہاز میں رہیں گے تو ہم بچ جائیں گے۔ میرے بھائی، پولس اپنا بھروسہ خدا پہ رکھے۔ یہ کتنی اچھی اور زبردست بات ہے کہ خدا کے کلام کا یقین کرنا۔ خدا کا فرشتہ بتا چکا تھا کہ پولس اور ان کے ساتھ جو جہاز میں ہیں بچ جائیں گے، مگر میرے دوست ان کے طریقے سے نہیں بچ سکتے تھے۔ ان لوگ اگر بچ سکتے بولے تو خدا کے طریقے سے بچ سکتے تھے۔ خدا کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ ان لوگ جہاز میں رہنا۔ تو سوال یہاں یہ تھا کہ یہ یقین کرنا کہ خدا ان کو بچا سکتا، یا پھر یہ یقین کرنا کہ ان لوگ اپنے طاقت سے اپنے آپ کو بچا سکتے۔ لیکن پولس ان لوگوں کو بول چکے تھے کہ انہوں خدا میں ایمان رکھتے ہیں، اور انہوں بولتے ہیں کہ اگر اپنی جان بچانا چاہتے ہیں تو سب کے سب جہاز میں رہنا پڑے گا۔ آیت 32 میں لکھا ہوا ہے، اس پر سپاہیوں نے ڈونگی کی رسیاں کاٹ کر اسے چھوڑ دیا۔ تو پولس یہ بات صوبیدار تک پہنچائے، اور اب صوبیدار ان کی سننے کو لگا اور اپنے سپاہیوں کو حکم کرتا ہے کہ ڈونگی کے رسیاں کاٹ ڈالو۔ آیت 33 اور 34 میں لکھا ہوا ہے، اور جب دن نکلنے کو ہوا تو پولس نے سب کی منت کی کہ کھانا کھا لو، اور کہا کہ تم کو انتظار کرتے کرتے اور فاقہ کھینچتے کھینچتے آج 14 دن ہو گئے اور تم نے کچھ نہیں کھایا، اس لیے تمہاری منت کرتا ہوں کہ کھانا کھا لو، کیونکہ اس پر تمہاری بہتری موقوف ہے، اور تم میں سے کسی کے سر کا ایک بال بکا نہ ہوگا۔ پیارے بھائی اور بہن، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ایک تگڑے سے تگڑا آدمی فاقہ کرے گا تو انہیں بھی ڈھیلا پڑ جائے گا، یعنی کہ کمزور ہو جائے گا۔ یا پولس ان لوگوں کی منت کرتے ہیں اور ان لوگوں کو بولتے ہیں کہ کھا لو۔ یہ شک کی بات نہیں ہے کہ سب کے سب فاقہ تھے۔ غیر قومی لوگ اس لیے فاقہ تھے کیونکہ وہ اپنی موت سے ڈر گئے تھے۔ پولس اور مسیح لوگ فاقہ اس لیے رکھے کیونکہ ان کا فاقہ خداوند کے لیے تھا۔ اب ان لوگ خشکی کے قریب ہیں، اور خشکی پہ آنے کے لیے ان سب کو طاقت کی ضرورت ہے۔ اب ہم لوگ آیت 35 سے 44 تک پڑھیں گے، جو کہ یہ باب کی آخری آیتیں ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے روٹی لی اور ان سب کے سامنے خدا کا شکر کیا اور توڑ کر کھانے لگا۔ پھر ان سب کی خاطر جمع ہوئی اور آپ بھی کھانا کھانے لگے، اور ہم سب مل کر جہاز میں 274 آدمی تھے۔ جب وہ کھا کر سیر ہوئے تو گیہوں کو سمندر میں پھینک کر جہاز کو ہلکا کرنے لگے۔ جب دن نکل آیا تو انہوں نے اس ملک کو نہ پہچانا، مگر ایک کھاڑی دیکھی جس کا کنارہ صاف تھا، اور صلاح کی کہ اگر ہو سکے تو جہاز کو اس پر چڑھا لیں۔ پس لنگر کھول کر
سمندر میں چھوڑ دیے اور پٹواروں کی بھی رسیاں کھول دیں، اور اگلا پال ہوا کے رخ پر چڑھا کر اس کنارے کی طرف چلے، لیکن ایک ایسی جگہ جا پڑے جس کے دونوں طرف سمندر کا زور تھا، اور جہاز زمین پر ٹک گیا۔ پس گلہی تو دھکا کھا کر پھنس گئی، مگر دمبالا لہروں کے زور سے ٹوٹنے لگا، اور سپاہیوں کی یہ صلاح تھی کہ قیدیوں کو مار ڈالیں کہ ایسا نہ ہو کوئی تیر کر بھاگ جائیں۔ لیکن صوبیدار نے پولس کے بچانے کی غرض سے ان کو اس ارادے سے باز رکھا، اور حکم دیا کہ جو تیر سکتے ہیں پہلے کود کر کنارے پر چلے جائیں، اور باقی لوگ بعض تختوں پر اور بعض جہاز کی اور چیزوں کے سہارے سے چلے جائیں، اور اسی طرح سب کے سب خشکی پر سلامت پہنچ گئے۔ پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ایک بار مسیح ان کے شاگردوں کو گلیل کے اس پار بھیجائے، اور وہ رات کا وقت تھا۔ راستے میں ان کے شاگرد طوفان میں گر گئے تھے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ مسیح خود وہ طوفان میں اپنے شاگردوں کو بھیجے۔ اب آپ یہ مت بولو کہ مسیح یہ طوفان کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسیح ہونا بول کے اپنے شاگردوں کو طوفان میں بھیجے۔ ان کو معلوم تھا کہ طوفان آئیں گا، اور ان کو معلوم تھا کہ انہوں کیا کریں گے۔ میں یہ بات سے یقین کرتا ہوں کہ ہمارے خداوند بعضی وقت ہم کو ہونا بول کے طوفان میں بھیجتے ہیں۔ ہم یہ یاد ضرور رکھنا کہ ہم طوفانوں میں ہوتے ہوئے بھی خدا کے مرضی میں ہیں۔ مسیح ہم کو یہ نہیں بولے کہ تمہارے زندگی میں طوفان نہیں رہیں گے، لیکن انہوں یہ وعدہ کرے کہ وہ طوفان میں انہوں ہمارے ساتھ رہیں گے اور کنارے تک پہنچائیں گے۔ تو مسیح میں ایمان رکھتے ہوئے ہم اطمینان رکھنا چاہیے کہ ہمارے طوفانوں کے وقتوں میں مسیح ہمارے ساتھ ہیں۔ حالانکہ سخت طوفان چل رہا تھا، مگر پولس کو یہ بات کا اطمینان تھا کہ مسیح ان کے ساتھ ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے پیارے اور بلند نام میں آمین۔